अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम जो मौजू लाए हैं, जो करंट सिचुएशन है पंजाब की, उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था वो किस हवाले से और किस हद तक मुयसर होगा। जो सियासी इस्तेहकाम है पंजाब में, उसके साथ साथ जो 13 पार्टियां हैं जिसको PDM का नाम दिया गया है, उसमें पीपल्स पार्टी का क्या रोल होगा। मजीद ये जो कल जो डिसीजन हुआ है चौधरी परवेज इलाही को एज अ CM, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक मुत्तफ़िका फैसले से उनको CM मुंतखब करने का हुक्म दिया है, उस हवाले से आज हम बात करेंगे। और मेरे साथ आज जो खुसूसी मेहमान है और जो तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, दिलशाद अली आचरानी, आइए उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं कि उनका जो है क्या व्यूज़ हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? बड़ी मेहरबानी आप हमारे प्रोग्राम में आए। और अभी जो हमारा सवाल है आपके लिए वो ये है कि हालिया जो CM पंजाब मुंतखब हुए चौधरी परवेज इलाही, क्या इनकी CM बनने के बाद जो सियासी इस्तेहकाम है पंजाब में, क्या वो बहरान ख़त्म हो जाएगा या मज़ीद इसको तक़वियत मिलेगी? जी, इस वक्त जो कि पंजाब के में बल्कि यकम वक्त पाकिस्तान के जो सियासी ग्राउंड रियलिटी है, उसमें तो सामने जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इस वक्त शहबाज शरीफ जो है वो डिप्टी कमिश्नर की हैसियत रखते हैं, यानी वो एक इस्लामाबाद के सिर्फ वज़ीर आज़म बन गए हैं। इस्लामाबाद के बाद किसी भी सूबे में, चाहे वो हमारे अनऑफिशियली सूबे हों, आज़ाद कश्मीर हो या GB हो, गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पर भी उनकी हुकूमत नहीं है। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान के अंदर मुत्तफ़िका हुकूमत है, KPK, और पंजाब में जो है PTI और काफ लीग की हुकूमत है। तो ज़ाहिर है जब वज़ीर आज़म मरकज़ में जब वो तनहा हो जाते हैं तो फिर हुकूमत को इस किस्म के पावर नहीं होते। मसलन क्योंकि इनकी अपने ही फैसले जो है दोनों के, नवाज शरीफ और जरदारी के जो अपने फैसले हैं 18वीं तरमीम में, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तरमीम की गई कि सूबों को अख्तियारात ज़्यादा दिए गए। और आपने खुसूसन देखा होगा कि सिंध के अंदर साईं सरकार की हुकूमत हमेशा ये बात करती है कि नहीं, 18वीं तरमीम में हमारे पास अख्तियारात ज़्यादा है। अब वही अख्तियारात PDM के गले पड़े हैं। मसलन अगर वज़ीर आज़म को कोई प्रोटोकॉल नहीं देता तो आप कुछ कह नहीं सकते। भाई इन्होंने ही 18वीं तरमीम पास की, हुकूमत हमेशा ये बात करती है कि नहीं, 18वीं तरमीम में हमारे पास अख्तियारात ज़्यादा है। अब वही अख्तियारात PDM के गले पड़े हैं। मसलन अगर वज़ीर आज़म को कोई प्रोटोकॉल नहीं देता तो आप कुछ कह नहीं सकते। भाई इन्होंने ही 18वीं तरमीम पास की थी, सूबे को अख्तियार है, सुबह उस किस्म के अख्तियारात नहीं, आप उसके अख्तियार है हर सूबे को कि वो चाहे वो सहूलत दे या ना दे, या वज़ीर आज़म का कोई हुक्म मानने से वो इनकार करे। भाई सूबे को अख्तियार है 18वीं तरमीम में। अब चाहे अब इस तरह की आगे अगर ये सिलसिला चलता रहा तो वज़ीर आज़म एक बेनामी वज़ीर आज़म रहेगा। तो इखलाकी इस वक्त पोजीशन ये है कि वज़ीर आज़म को रिज़ाइन करना चाहिए और वज़ीर आज़म इलेक्शन की तरफ जाए या कोई और सूरत हाल बनाए। कल उस हवाले से जो है बड़ा अच्छा काम किया है हमारे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने, उलवी साहब ने। उन्होंने जो है सब ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहा है कि हम अपने फैसले दूसरों से क्यों करवाएं, आओ बैठकर फैसले करते हैं। कि जिस तरह एक इल्ज़ाम था PTI की हुकूमत पर या इमरान खान पर कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसी ख़ास बंदे को लगाना चाहते हैं, किसी ख़ास जनरल का नाम आ रहा था। कल इमरान खान ने क्लियर कह दिया, प्रेसिडेंट उलवी ने क्लियर कह दिया, आओ बैठकर किसी को भी आप जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नवंबर से पहले लगाओ। यानी अब ये जो नारा था या ये जो एक चीज़ चल रही थी जरा, वो भी ख़त्म हो गई कि भाई इस किस्म की कोई सिलसिला था नहीं। दूसरी ये कि ISPR के जो डायरेक्टर जनरल है उन्होंने वाज़े कर दिया कि भाई जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर हो जाएंगे, न वो अपना टर्म बढ़ाएंगे और न वो इस किस्म की कोशिश करेंगे। वो अगर वो कोई पार्टी से ऑफर भी करेगी तो वो इस चीज़ को नहीं मानेंगे। तो लिहाजा अब तो ग्राउंड साफ है। अगर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी चाहते हैं कि पाकिस्तान जिस पैटर्न पे चलने लगा है, हमारी माशी हालात जिस किस्म के ख़राब होने लगे हैं, डॉलर इस वक्त ऐसे देखेंगे 235 रुपये पे चढ़ गया है
اور اگر اس کو آپ صحیح سمت پر لانا چاہتے ہیں تو پریزیڈنٹ الوی کا جو پیغام سب پولیٹیکل پارٹیز کو ملا ہے بیٹھ کر وہ آ کے یہ مسئلہ حل کریں گے، تاکہ نہ وہ اپنا ٹرم بڑھائیں گے اور نہ وہ اس قسم کی کوشش کریں گے. وہ اگر وہ کوئی پارٹی سے آفر بھی کرے گی تو وہ اس چیز کو نہیں مانیں گے. تو لہٰذا اب تو گراؤنڈ صاف ہے. اگر نواز شریف، شہباز شریف اور زرداری چاہتے ہیں کہ پاکستان جس پیٹرن پہ چلنے لگا ہے، ہماری معاشی حالات جس قسم کے خراب ہونے لگے ہیں، ڈالر اس وقت ایسے ہیں دیکھیں 235 روپے پہ چڑھ گیا ہے، اور اگر اس کو آپ صحیح سمت پر لانا چاہتے ہیں تو پریزیڈنٹ الوی کا جو پیغام سب پولیٹیکل پارٹیز کو ملا ہے بیٹھ کر وہ آ کے یہ مسئلہ حل کریں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ 13 پارٹیوں کی جو کوalition گورنمنٹ ہے جس کو پی ڈی ایم کا نام بھی دیا جاتا ہے، اس میں حالیہ جو ڈیسیشنز ہوئے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کا کیا رول آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی اس وقت چاہتی ہے کہ کسی طرح بھی الیکشن نہ ہو، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ میں سندھ میں جو حکومت ہے اس کو 5 سال تک جو ہے وہ قائم و دائم رہے، کیونکہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس وقت جو عوام کے اندر جو شعور بیدار ہوا ہے اور ان کی جو کارکردگی بھی کوئی اچھی نہیں رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ حکومت میں رہنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے پاورز کی وجہ سے عوام پر جو دباؤ رکھا ہوا ہے، اگر حکومت میں اترنے کے بعد مثال آپ کے سامنے پرویز مشرف جب تک چیف آف آرمی اسٹاف تھے ان کا ایک پاور تھا، دبدبا تھا، روب تھا. جب انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف سے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے کر پریزیڈنٹ بنے تو آپ نے دیکھا کتنا عرصہ چلے، اتنا زیادہ عرصہ چلا ہی نہیں. تو یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں تو پھر ہم کس منہ سے پبلک میں جائیں گے، کیونکہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں ابھی سندھ میں، پہلا جو مرحلہ ہوا ہے وہاں پر جس قسم کی انہوں نے وہاں پہ مطلب اپنی حکومت کی مشینری کو جو استعمال کیا ہے، وہ الیکشن تو نہیں تھی، وہ سلیکشن تھی، زبردستی ریزلٹس لینا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی نہیں چاہے گی کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہم یہ کسی طرح بھی 5 سال پورے کریں. اچھا اطرانی صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے جو سورسز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں جب حمزہ شہباز نہیں رہے تو ابھی جو باتیں یا ریومرز چل رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ گورنر راج کو جو ہے نافذ کیا جائے گا. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پرویز الہی کا سی ایم بننا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا سوللی ڈیسیشن ہے. اگر اس طرح کا جو گورنر راج رائج کیا جاتا ہے تو سپریم کورٹ کا کیا رول ہوگا اس میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو کانسٹیٹیوشن میں جو پاور دیا گیا ہے گورنر کو، وہ گورنر بغیر پریزیڈنٹ کے مشورے سے یہ عمل کر نہیں سکتا. گورنمنٹ لے کر پریزیڈنٹ بنے تو آپ نے دیکھا کتنا عرصہ چلے، اتنا زیادہ عرصہ چلا ہی نہیں. تو یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں تو پھر ہم کس منہ سے پبلک میں جائیں گے، کیونکہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں ابھی سندھ میں، پہلا جو مرحلہ ہوا ہے وہاں پر جس قسم کی انہوں نے وہاں پہ مطلب اپنی حکومت کی مشینری کو جو استعمال کیا ہے، وہ الیکشن تو نہیں تھی، وہ سلیکشن تھی، زبردستی ریزلٹس لینا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی نہیں چاہے گی کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہم یہ کسی طرح بھی 5 سال پورے کریں. اچھا اطرانی صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے جو سورسز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں جب حمزہ شہباز نہیں رہے تو ابھی جو باتیں یا ریومرز چل رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ گورنر راج کو جو ہے نافذ کیا جائے گا. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پرویز الہی کا سی ایم بننا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا سوللی ڈیسیشن ہے. اگر اس طرح کا جو گورنر راج رائج کیا جاتا ہے تو سپریم کورٹ کا کیا رول ہوگا اس میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو کانسٹیٹیوشن میں جو پاور دیا گیا ہے گورنر کو، وہ گورنر بغیر پریزیڈنٹ کے مشورے سے یہ عمل کر نہیں سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ شاید یہ موقع گورنر کو ملے ہی نہیں. جیسے ہی پرویز الہی نے آج چارج لی ہے، کل وہ خط لکھیں گے پریزیڈنٹ کو کہ وہ ایک ریکویسٹ کریں گے جو کانسٹیٹیوشن کا جو طریقہ کار ہے کہ مجھے گورنر نہیں چاہیے، لہذا کسی اور کو گورنر منتخب کرے. وہ تو ایک ہی دن کے اندر پریزیڈنٹ گورنر کو اتار دیں گے اور دوسرے گورنر کو وہ منتخب کر دیں گے. اسے موقع ہی نہیں ملے گا گورنر راج لگانے. دوسری بات ہے کہ گورنر راج اکیلا جو ہے وہ گورنر نہیں لگا سکتا. جب تک
اس کے اندر پریزیڈنٹ کی مشاورت، کیونکہ گورنر پریزیڈنٹ کے اندر میں آتا ہے، سب یعنی اسٹیٹ اسے کنٹرول کرتی ہے، اسٹیٹ کی بغیر مشاورتی سے نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات ہے کہ گورنر کی جو چوائس ہوتی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق وزیر اعلیٰ ایک ریکویسٹ کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، وہ ثوابدیدی پریزیڈنٹ کے اوپر ہے، مانے یا نہ مانے، مگر ان کی ریکویسٹ پر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہ جب وہاں ریکویسٹ پیش کریں گے تو انہیں اتار دیں گے، انہیں موقع ہی نہیں ملے گا۔ یہ تو رانا ثناءاللہ کی خواہ کی اس قسم کی باتیں اور کار پر ہے۔ رانا ثناءاللہ خود پریشان ہے کہ جو میں نے حرکتیں کی اب مجھے کس طرح فیس کروں گا، تو وہ پریشر ڈیولپ کرنے کی وجہ سے اس قسم کے بیانات ہیں۔ سپریم کورٹ کا بتائیں کہ اس کا رول کیا رہے گا؟ دیکھیے، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، سب سے پہلے تو کانسٹیٹیوشن کے جو آرٹیکل 63A ہے اس کے اندر دیکھیں پارلیمنٹری پارٹی کے لیے کہا گیا ہے، جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اسے پاور ہے۔ اب ان کا جو فیصلہ تھا وہ پہلے دن سے یہی تھا۔ اگر آپ سپریم چل رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ گورنر راج کو جو ہے نافذ کیا جائے گا۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پرویز الہی کا سی ایم بننا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا سوللی ڈیسیشن ہے۔ اگر اس طرح کا جو گورنر راج رائج کیا جاتا ہے تو سپریم کورٹ کا کیا رول ہوگا اس میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو کانسٹیٹیوشن میں جو پاور دیا گیا ہے گورنر کو، وہ گورنر بغیر پریزیڈنٹ کے مشورے سے یہ عمل کر نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شاید یہ موقع گورنر کو ملے ہی نہیں۔ جیسے ہی پرویز الہی نے آج چارج لیے، کل وہ خط لکھیں گے پریزیڈنٹ کو کہ وہ ایک ریکویسٹ کریں گے جو کانسٹیٹیوشن کا جو طریقہ کار ہے کہ مجھے گورنر نہیں چاہیے، لہذا کسی اور کو گورنر منتخب کرے۔ وہ تو ایک ہی دن کے اندر پریزیڈنٹ گورنر کو اتار دیں گے اور دوسرے گورنر کو وہ منتخب کر دیں گے، اسے موقع ہی نہیں ملے گا گورنر راج لگانے۔ دوسری بات ہے کہ گورنر راج اکیلا جو ہے وہ گورنر نہیں لگا سکتا جب تک اس کے اندر پریزیڈنٹ کی مشاورت، کیونکہ گورنر پریزیڈنٹ کے اندر میں آتا ہے، سب یعنی اسٹیٹ اسے کنٹرول کرتی ہے، اسٹیٹ کی بغیر مشاورتی سے نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات ہے کہ گورنر کی جو چوائس ہوتی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق وزیر اعلیٰ ایک ریکویسٹ کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، وہ ثوابدیدی پریزیڈنٹ کے اوپر ہے، مانے یا نہ مانے، مگر ان کی ریکویسٹ پر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہ جب وہاں ریکویسٹ پیش کریں گے تو انہیں اتار دیں گے، انہیں موقع ہی نہیں ملے گا۔ یہ تو رانا ثناءاللہ کی خواہ کی اس قسم کی باتیں اور کار پر ہے۔ رانا ثناءاللہ خود پریشان ہے کہ جو میں نے حرکتیں کی اب مجھے کس طرح فیس کروں گا، تو وہ پریشر ڈیولپ کرنے کی وجہ سے اس قسم کے بیانات ہیں۔ سپریم کورٹ کا بتائیں کہ اس کا رول کیا رہے گا؟ دیکھیے، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، سب سے پہلے تو کانسٹیٹیوشن کے جو آرٹیکل 63A ہے اس کے اندر دیکھیں پارلیمنٹری پارٹی کے لیے کہا گیا ہے، جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اسے پاور ہے۔ اب ان کا جو فیصلہ تھا وہ پہلے دن سے یہی تھا۔ اگر آپ سپریم کورٹ کی پیروی جو 2-3 دن چلی آپ دیکھیں تو چیف جو ہے بار بار یہی کہتا تھا کہ بھائی پارلیمانی پارٹی رکھا ہوا ہے۔ میں نے آج تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہا نا 18ویں ترمیم میں یہ ترمیم کی گئی، یہ بھی 63۔ اب 18ویں ترمیم میں انہوں نے خود نواز شریف نے اور زرداری نے مل کے ترمیم کی کہ بھائی پارلیمانی پارٹی کے پاس پاور ہوگا، یعنی انہی کے فیصلے ان کے گلے میں پڑے۔ بہت مہربانی دلشاد علی آچرانی صاحب، آپ نے ہمیں بتایا کہ موجودہ سیاسی بحران ہے اور جو حالات ہیں، پلس سپریم کورٹ کے جو ڈیسیشنز ہیں اس کے حوالے سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ آپ کی بہت مہربانی اور ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام۔